अस्सलाम वालेकुम, समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग में आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अब तक की अपडेट, फ़लस्तीन में 849 फ़लस्तीनी शहरी जाम शहादत नोश कर चुके हैं इसराइली फोर्सेस की बमबारी में, उनकी फायरिंग के नतीजे में, जबकि इसराइल की जानिब जो डेथ टोल है वो 1008 तक पहुँच चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? मुस्लिम ममालिक की जानिब से अमेरिका को बड़ी वार्निंग दे दी गई है, जो कि अमेरिका ने अपना बेड़ा जो है वो भेज दिया है इसराइल के जानिब। तो इस सारी लड़ाई की अब तक की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम तर अपडेट्स वीडियोस की आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जनाब, इस लड़ाई में अब तक की जो सूरत हाल है, इसमें तकरीबन, जिस तरह मैंने आपको डेथ टोल बताया कि इसराइल की जानिब 1008 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि फ़लस्तीन की जानिब जो है तकरीबन 830 से 849 अफराद बताए जा रहे हैं कि वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। तकरीबन 100 से 150 इसराइली फ़ौजी और जिनमें उनके एक मेजर जनरल भी शामिल हैं और उनके शहरी इस वक्त हमास की हिरासत में हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कैच है, जो कि एक बहुत बड़ा इस वक्त प्लस पॉइंट है हमास के पास। उनके पास एक, यानी कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर वो नेगोशिएशन की तरफ भी जाते हैं तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है ये हमास को, क्योंकि जितना भी तगड़ा हो, जितनी भी माइट हो इसराइल के पास, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो इस चीज़ पे आके बिल्कुल ही सरेंडर कर जाएगा। अभी तक की जो सूरत हाल है जनाब, इस वक्त जो गज़ा की पट्टी है, जिसके बारे में मैंने आपको डायमेंशंस बताई थी, तकरीबन ये 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है और 41 किलोमीटर लंबी ये पट्टी है, जो कि साहिल समंदर पर वाक़ है। तकरीबन इसकी आबादी जो है वो 20 लाख के करीब है और इन 20 लाख अफराद में जनाब जो है तकरीबन 30,000 लोग, जो 15% बनता है, वो मुसल्लह जंगजू हैं, हमास के साथ वाबस्ता हैं। ये आज़ादी पसंद हैं, हुर्रियत पसंद हैं और शदीद किस्म के इनके जज्बात जो हैं वो एक आज़ाद मुल्क के हवाले से इनमें पाए जाते हैं और इसराइल के हवाले से शदीद इन लोगों में एक जज्बा जो है, जज्बा जहाद पाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 15% जो है किसी भी आबादी के अंदर जहादियों का मौजूद होना। और इनकी जो नाज़रीन जो एक स्ट्रेंथ है हमास की, इन्होंने ज़ेर ज़मीन टनल, सुरंगें और तहखाने जो है बना रखे हैं, जिसमें ये इनका पूरा सेटअप वहाँ पे चलता है। और बाहर जो बिल्डिंग्स हैं वो रिहायशी लोग हैं। एक मुख्तसर एक पट्टी है, छोटी पट्टी है, जिसके ऊपर ज़्यादा जो आबादी है वो वर्टिकल है, यानी कि ज़्यादा जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, टावर्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स के कम्प्लेक्स बने हुए हैं। और जो गज़ा टावर है उसको भी हिट किया गया था इसराइली जेट फाइटर्स की जानिब से। तकरीबन उसमें अब तक इसराइली एयरफोर्स की जानिब से 200 के करीब स्ट्राइक्स की जा चुकी हैं। पहले मैं आपको इंटरनल सिचुएशन बताता हूँ, फिर मैं आपको बाहर का बताऊँगा कि इस वक्त बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। मुस्लिम ममालिक जो है उनकी जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया, अमेरिका की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया है, और सूरत हाल इस वक्त गज़ा की है क्या। तो गज़ा की सूरत हाल जनाब यह है कि 200 के करीब जो है इसराइली एयरफोर्स ने वहाँ पे स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें तकरीबन 4,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हैं। और जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 830 से 849 तक का फिगर आ रहा है फ़लस्तीनियों के शहीद होने का। और इस वक्त गज़ा को बिल्कुल उसका मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया गया है, समंदर की साइड से भी, और एरियल तो उसका मुहासरा ही है, बाकी ज़मीनी साइड से तमाम तरफ से गज़ा के अंदर पानी बंद कर दिया गया है। गज़ा के अंदर रहने वालों पर बिजली बंद कर दी गई है। गज़ा के अंदर रहने वालों के लिए खुराक की तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। तो इस वक्त जो एक बहुत बड़ा वार क्राइम है पानी बंद करना किसी के ऊपर, बिल्कुल वो जिस तरह करबला के अंदर हुसैनियों के ऊपर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले पे यजीदियों ने पानी बंद कर दिया था, इस तरह से अब गज़ा के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं उन पर भी पानी बंद कर दिया गया है इजराइल की जानिब से, यहूदियों की जानिब से। बिजली बंद कर दी गई है उनके ऊपर, खाना बंद कर दिया गया है। वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए तंजीमें भी काम कर रही हैं, वो भी कह रही हैं कि हमारे पास जो जितनी भी खाने पीने की अशिया थी वो कम से कम होती चली जा रही हैं। और NGOs का ये कहना है, वहाँ पे जो उनकी रिपोर्ट सामने आ रही है, वो कह रही है कि 1,70,000 के करीब अफराद को मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो कि NGOs की तरफ से ही रन किए जा रहे थे वहाँ पे पनाह दी गई है, लेकिन उनके पास अब खुराक जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो उनकी एड जाती थी, ये यूरोप की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़ा इंसानी हुकूक का आलमबरदार बनता है, अब इसमें अगर किसी की लड़ाई है तो वो हमास के साथ है। बाकी आबादी जो है उसको जो है, जिसमें ख़वातीन और बच्चे बूढ़े भी शामिल हैं, निहत्ते लोग शामिल हैं जिनका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है इस जंग की जद में आ गए हैं,
تو سنگین جو ایک ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروفی جو ہے وہ ایک بہت بڑی پیدا ہونے جا رہی ہے. اور اس وقت جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ خوراک کی پانی کی بڑی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے, اور یورپ جو کہ بہت بڑا انسانی حقوق کا علمبردار بنتا ہے, اس نے اپنی NGOs کو کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ نے کسی قسم کی فنڈنگ جو ہے وہ نہیں کرنی فلسطین کے لیے, یعنی فلسطینیوں کے لیے تمام فنڈنگ جو ہے وہ وہاں سے بند کر دی گئی ہے یورپین جو بھی ڈونر تنظیمیں تھیں ان کی جانب سے. اور اس کے علاوہ جناب ابھی ہو یہ رہا ہے کہ نیگوسیشنز کے حوالے سے حماس کی جانب سے یہ بڑا کلیئر موقف آ گیا. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی ہم کسی قسم کے جو ہے جو مغوی ہیں یا پھر جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا یا حراست میں, یہ مغوی تو نہیں ہے بیسیکلی, ان کو انہوں نے جا کے علاقے کے اندر اٹیک کر کے ان کو اپنی حراست میں لیا ہے, تو ان کو جو ہے ہم بالکل بھی بازیاب نہیں کریں گے. ان کی بازیابی کے حوالے سے مذاکرات بھی شروع نہیں ہو سکیں گے جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی. اب جناب یہ تو ہوگی انٹرنل صورتحال. شام میں آج اسکلان کے شہر میں اعلام بجائے گئے, اور اس سے پہلے یعنی یہ کتنا ایک مسلمان ہیں, کتنے ڈسپلن کے ساتھ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. کوشش ان کی حتی الوسع کوشش یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں وہ اس کا نشانہ نہ بنیں. تو انہوں نے حماس کی جانب سے اسکلان کے شہر میں یہ اعلان کروائے گئے غزہ کی سائڈ سے کہ بھائی آپ لوگ یہ شہر خالی کر دیں. یہاں پہ ہم نے 5 بجے کے بعد یہاں پہ راکٹس فائر کرنے, 5 بجے کے بعد جو مقامی وقت کے یعنی شام کے 5 بجے کے بعد راکٹس فائر کیے بھی گئے ہیں اسکلان کے شہر پر. وہ 5-6 راکٹس فائر ہوئے ہیں, جس کے بعد شہر میں الارم بجنا شروع ہو گئے پورے شہر کے اندر, اور ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا. تو جناب اس پر اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک اور شہر ہے جو ان کا کفار رضا, بالکل یہ بھی اس کے بالکل ساتھ ہے, غزہ کی اسٹرپ کے بالکل ساتھ ہے, یہ بھی جنوبی اسرائیل کا ایک شہر ہے. وہاں پر بھی جھڑپیں جاری ہیں, اور وہاں جو حماس کے فائٹرز انٹر ہوئے تھے پاورڈ گلائڈرز کے ذریعے, پیراگلائڈرز کے ذریعے یا موٹر گلائڈرز کے ذریعے, یا ان کی جو باڑ ہے اسے کاٹ کے توڑ کے جو اندر داخل ہوئے تھے, ان میں سے اکثریت میں جو ہے یہ ایک بری خبر ہے کہ وہاں پہ ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے, اور کچھ کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. ابھی تک وہاں سے ایگزیکٹ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا, چونکہ بہت سارے افراد کے گھروں میں مرے ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. اور اب انٹرنیشنلی جناب یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی اس وقت یورپین کنٹریز ہیں, ایون یوکرین تک جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین کنٹریز, یوکرین اور امریکہ, یہ سارے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور مسلم کنٹریز کی بات کریں تو وہ سعودی عرب, جس کی ایک ہفتہ پہلے تک ڈیل ہونے جا رہی تھی اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے, اسرائیل امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہونے جا رہا تھا, اس سعودی عرب کے وزیر اعظم اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بڑا ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی فلسطینیوں کے جائز حقوق ہیں اور جو بھی ان کا ایک آزادی کا جو ان کے جائز حقوق ہیں, اور جو ان کی ایک منصفانہ ان کی جو ان کی ایک جو ایفرٹ ہے, جو ان کی ایک تحریک ہے, اس کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے. یعنی سعودی عرب نے فلسطینیوں کی سپورٹ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو ان کے حق جو ہیں وہ ہر صورت میں ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے, ان کے حقوق کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اٹیک ہے اس ساری صورتحال کی ذمہ داری آتی ہے اسرائیل کے اوپر, چونکہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل فلسطینی عوام کو جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں, انہیں مارا جا رہا تھا, قتل کیا جا رہا تھا. ان کی مذہبی جو مقامات ہیں, جو مقامات مقدسہ ہیں جس میں قبلہ اول ہے, اس پر بھی اس کی بھی بار بار توہین کی جا رہی تھی. تو اس وجہ سے یہ سارا جو ہے صورتحال بنی ہے, اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اسرائیل ہے. تو یہ بڑی ایک زبردست اسٹیٹمنٹ جو ہے اس سعودی عرب کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ جو ایک ہفتہ پہلے تک تو اس لڑائی سے ایک دن پہلے تک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا, اور اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بات چیت جو ہے سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے وہ آگے بڑھ سکے. یہ معاہدہ اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ بھی ناظرین جو مسلم امہ ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو حوثی باغی ہیں یمن کے, انہوں نے بھی وارن کر دیا ہے امریکہ کو, چونکہ امریکہ نے ایک بحری بیڑا اپنا بھجوا دیا ہے, ایک ان کا جو کیریئر ہے یعنی کہ ملٹری جو ان کا ایک کیریئر ہے وہ انہوں نے بھجوا دیا بحری بیڑا, اور اس میں یہ صورتحال ہے جناب کہ وہ میڈیٹرینین ایسٹ میڈیٹرینین جو سمندر ہے اس کے اندر جو ہے میڈیٹرینین سی کے اندر وہ انہوں نے تعینات کر دیا ہے, بحری بیڑا اپنا بھجوا دیا ہے, جس پہ مسلمان ملکوں کی طرف سے بڑا شدید ریاکشن آیا ہے. ایک تو اس پہ حوثی باغیوں نے کہا کہ امریکہ اگر اس لڑائی کے اندر آیا تو ہم امریکی جو بھی ان کے ٹارگٹس ہمارے اس میں ہیں, ٹارگٹس میں ہیں امریکی مفادات,
ہم ان سب کو ہٹ کریں گے. ہم بالکل بھی اس میں کسی قسم کا بھی امریکہ کے ساتھ ہم رعایت نہیں برتیں گے. پھر عراق کی جانب سے بڑا کلیئر موقف آیا ہے, عراقی حکومت کی جانب سے بھی یہ موقف آیا ہے کہ اگر امریکہ جنگ میں آتا ہے تو پھر ہم امریکہ کے جو بھی ٹارگٹس ہیں ہمارے, پھر ہم ان ٹارگٹس کے اوپر جائیں گے. یعنی ہم امریکہ کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتیں کہ امریکہ کے ساتھ پھر ہم بھی لڑیں گے. یمن ہو گیا, عراق ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ترکیہ کے جو صدر ہیں طیب اردوان, انہوں نے تو بہت ہی بولڈ سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنا بحری بیڑا کس چکر میں وہاں بھیج رہا ہے. اگر امریکہ اپنا بحری بیڑا بھیجے گا تو یہ ایک بہت بڑے میسیکر کو دعوت دینے کی مترادف ہوگا, ایک بہت بڑے قتل عام کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا, اور اس پہ پھر ہم بھی ریئیکٹ کریں گے, ہم بھی پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایران کی جانب سے بھی بڑا اسٹرانگ ریئیکشن اس صورتحال پہ اوورآل ویسے بھی آ رہا ہے, اور امریکہ کے اس جنگ کے اندر شامل ہونے پہ بھی ایران کا بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے. اور اس پہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل سے لڑنے والے ہر بندے کے ہم ہاتھ چومیں گے. اور اس کے علاوہ جناب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا چیلنج جو اس وقت درپیش ہے یہودیوں کو, اسرائیلیوں کو, وہ لبنان کی جانب سے حزب اللہ کا چیلنج بھی ہے. چونکہ حزب اللہ کی جانب سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شام جو ہے حزب اللہ کی طرف سے بھی, مشرقی سائڈ سے بھی ان کے اوپر کچھ راکٹس وغیرہ فائر کیے گئے ہیں. اور یہ بھی ایک کلیم آیا تھا کہ جو تل ابیب کا ایئرپورٹ ہے, بن گورین ایئرپورٹ, اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا ہے. تل ابیب کے اندر بھی آج الارمز اور سائرنز جو ہیں وہ بجائے گئے, لیکن اس کے کچھ تل ابیب کے بالکل آؤٹسکرٹس کے اوپر, لیکن ایئرپورٹ جو ہے وہ اس تک میزائلز نہیں پہنچ سکے کیونکہ ٹیکنالوجی بڑی جدید ہے اسرائیل کے پاس. لیکن تمام تر جدید ٹیکنالوجیز کے ہوتے ہوئے, دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کے ہوتے ہوئے, جدید انٹیلیجنس کا اپریٹس ہوتے ہوئے, اسرائیل جو ہے بالکل بھی کمپریہنڈ نہیں کر سکا اس کے اوپر کس طرح سے اٹیک پلان ہوا. اتنا بڑا اٹیک پلان ہو گیا, ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا, اور اسرائیلیوں کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جناب. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے دعوے سے, بڑے وثوق سے میں یہ بات کہنے پہ جو ہے بالکل حق بجانب ہوں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے فلسطینیوں کی. یہ ایک معجزہ ہوا ہے, ورنہ انسانی عقل اس بات کو نہیں مانتی. میں انٹرویو سن رہا تھا الجزیرہ پہ, باقی چینلز کے اوپر پڑھ بھی رہا تھا, ڈاکومنٹری بھی دیکھ رہا تھا. اسرائیل کے سابق انٹیلیجنس چیفز ہو گئے, بڑے بڑے ان کے آتھرز ہو گئے, بڑے بڑے ان کے ایکسپرٹس ہو گئے انٹیلیجنس کے اور ملٹری کے, وہ سارے کے سارے بالکل حواس باختہ ہو کے بیٹھے ہوئے, اور بالکل وہ سر پکڑ کے بیٹھے کہ یہ ہو کیسے گیا, یہ ممکن ہے ہی نہیں جو ہو چکا ہے ہمارے ساتھ, یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے سیکورٹی اپریٹس کو, ملٹری کے انٹیلیجنس کے اپریٹس کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک ناممکنات میں سے ایک چیز ہے جو ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک جو ہے اس جنگ میں کہوں گا کہ تباہی زیادہ بے شک ہوئی ہے غزہ کے اندر, لیکن ابھی بھی غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے. سب سے بڑی جیل غزہ کو بنایا ہوا ہے, دنیا کی اوپن جیل. لیکن اس تمام تر مائٹ اور اسٹرینتھ کے باوجود اس وقت جو پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے وہ حماس کے پاس ہے, چونکہ 100 سے 150 کے قریب جو اسرائیل کے شہری ہیں, ان کے فوجی ہیں, وہ اس وقت حماس کی گرفت میں ہیں, ان کی قید میں ہیں. اور یہ بھی وارن کیا ہے, حماس کی جانب سے وارن کیا گیا ہے اسرائیل کو کہ اگر آپ نے مزید سٹرائکس کی تو پھر ہم ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیں گے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اوپر اور باقی جو فلسطینی شہروں کے اوپر اٹیک ذرا کم ہوا ہے, لیکن جنگ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اور اب جو ہے میں اس جنگ میں کہہ سکتا ہوں کہ حماس کو تھوڑی سی اس میں گرفت حاصل ہوئی ہے. تو انٹرنیشنلی کوششیں ہو رہی ہیں امن لانے کے لیے. سعودی عرب بھی مختلف ملکوں سے بات کر رہا ہے, اور جمعے کو الاقصی طوفان کا دن منایا جائے گا, اور ایکسپیکٹ کر رہا ہے فلسطین, ایکسپیکٹ کر رہی ہے حماس کے اس دن جمعے کے روز پوری دنیا کی امت مسلمہ جو ہے, مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے فلسطین کے ساتھ, اس کی حمایت میں. ان کے جو ان کا جو کاز ہے, بڑا نوبل کاز ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے تھے, مسجد اقصیٰ کی توہین کی جا رہی تھی, قبلہ اول کی, جو کہ صرف فلسطینیوں کا نہیں پورے مسلمان جتنے بھی دنیا کے اندر مقیم ہیں سارے مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے. تو مقامات مقدسہ کی توہین کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کھڑی ہو جائے ہمارے ساتھ. اور اگر امت مسلمہ اس جنگ کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر امریکہ, اسرائیل اور یورپ جو ہے, ویسٹ ہے, وہ اس جنگ میں کسی قسم کی کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ ساری اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اس جنگ کے والے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ تک شیئر کرتے رہیں گے. فی الوقت صبر بس کی اجازت. خدا حافظ.